नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामीन नाज़रीन और ख़वातीन हज़रात, अल्लाह की तौफ़ीक और आका अलैहिस्सलाम के नालायन पाक के तसद्दुक़ से हम एक बार फिर दर्से इरफ़ानुल कुरान की इस मुबारक इल्मी, रूहानी और तरबियती नशिस्त में हाज़िर हैं। आज की नशिस्त में हम मौलाए कायनात, मौलूद काबा, अमीरुल मुमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फ़ज़ाइल बयान करने से पहले मैं एक बुनियादी तौर पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये कि याद रखें, 1,24,000 पैगंबर नबी इस दुनिया में आए। हर नबी अपने अपने वक्त पे दुनिया में मबूस होता रहा। नफ्स नबुव्वत में नाज़रीन तमाम अंबिया बराबर हैं, यानी नफ्स नबुव्वत में उनका दर्जा ये है कि उम्मती, खा वो किसी नबी का उम्मती हो, हत्ता के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से सारी उम्मतों के और इस उम्मत के सारे लोग मिल जाएं, सारे इंसान मिल जाएं, तो वो नबी की खाक के बराबर नहीं हो सकते। जो अदना दर्जे का नबुव्वत में नबी है, अदना दर्जे का, नफ्स नबुव्वत में सब बराबर हैं। फिर आके अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये रसूल हैं जिनको बाज़ों पर हमने फजीलत दी है। तो नफ्स नबुव्वत में बराबर हैं, मगर फिर बाज़ों को बाज़ पर फजीलत हासिल है। जैसे 4 को अल्लाह ताला ने किताबें अता की, हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की, और हमारे आका मौला और ताजदार कायनात सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता किया। अब नफ्स नबुव्वत में सब बराबर हैं, लेकिन ये 4 रसूल हैं जो सारे रसूलों और सारे नबियों पर फौक़ियत रखते हैं। फिर इन 4 में सारे अंबिया पर फौक़ियत रखने वाले हमारे आका मौला हैं। तो वो फौक़ियत नबियों के दरमियान है। दीगर इंसानों को उसके साथ कंपैरिजन करना ये कुफ्र होगा। इसी तरह अब इधर आ जाएं, नफ्स नबुव्वत, नफ्स सहाबियत में तमाम सहाबा बराबर हैं, और किसी एक की बेअदबी भी कुफ्र लाएगी। यानी अदना से अदना सहाबी, और सहाबी की तारीफ़ क्या जो की गई, वो ये कि जिसने ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलाम का मुख ना देखा हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की ज़ियारत की हो। मिसाल के तौर पर एक सहाबी जो काफिरों से मिलकर इस्लाम के साथ लड़ने आए, नौजवान सहाबी, और दौरान जंग
اسلام کی تلوار سے زخم کھائے اور جسم زخموں سے چھلنی ہوا، قریب المرگ ہوئے، اچانک نگاہ حضور کے مکھڑے پہ پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس ودھا کے مکھڑے پہ پڑی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر آپ کا کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کلمہ پڑھو تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہوئے۔ اب جس محبوب نے کلمہ پڑھایا تھا دل میں آیا کیوں نہ اتر کے ان کی قدم بوسی کر لوں، سو گھوڑے سے نیچے اترنے لگے، پاؤں پھسلا، زمین پہ تشریف لائے اور جان آفرین کے سپرد کی۔ آقا علیہ السلام نے وہ صحابی ہیں، اب یہ صحابی کے درجے میں آ گئے، نہ کوئی سجدہ ہے، ایک بھی سجدہ نہیں ہے، نہ کوئی زندگی میں حج ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی اللہ اللہ کرنا ہے، جسٹ کلمہ پڑھا اور حضور کا دیدار کیا۔ یہ حضور کا دیدار کلمہ کی حالت میں کر لینا، اسی کا نام اسے صحابیت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب قربان جائیں، جب زمین پہ تشریف لائے تو آقا نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ اس کا مکھڑا دیکھ لے۔ اب کوئی عمل نہیں تھا، کوئی سجدہ نہیں تھا، کوئی تلاوت نہیں تھی، کوئی اس کی زندگی میں اللہ اللہ کرنا نہیں تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی کتنا پایا، ساری زندگی کفر پر گزار دی، ساری زندگی، اور چند لمحے اسلام کے پائے، مگر ان لمحوں میں ان کے پاس جو عمل ہے وہ حضور کا دیدار ہے، آقا علیہ السلام کا مکھڑا ہے۔ ناظرین اندازہ کریں حضور علیہ السلام کی بزرگی کا عالم کیا ہے۔ نمازیں نیچے رہ گئی، روزے نیچے رہ گئے، حج نیچے رہ گئے، تلاوت قرآن نیچے رہ گئی، اور ہر عمل نیچے رہ گیا، اور حضور کا مکھڑا دیکھنا یہ سارے اعمال سے اوپر چلا گیا۔ اب شریعت نے کہا کہ جس نے میرے محبوب کا مکھڑا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت کے سارے اولیاء مل جائیں، سارے نقبا، سارے غوث، قطب، ابدال، قلندر، اوتاد، نجبا، جتنے درجے ہیں اولیاء کے وہ سب مل جائیں تو وہ سارے اولیاء ایک طرف اور صحابی کے گھوڑے کی خاک ایک طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھ جیسے ہزاروں غوث آ جائیں تو ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ درجہ صحابیت ہے۔ تو درجہ صحابیت میں جو آ جائے تو صحابیت میں صحابی ہونے کے اعتبار سے نفس صحابیت میں سب برابر ہیں۔ کسی ایک کی بے ادبی کرنا، کسی ایک کی گستاخی کرنا، کسی ایک کی بارگاہ میں ذرہ برابر گستاخی کرنا بھی کفر لائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، جیسے نفس نبوت میں سب برابر ہیں، اس طرح نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، کسی ایک کی بھی گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب ستاروں کا کیا کام ہے؟ ستاروں کا کام ہے بھولے ہوئوں کو رستہ دکھانا، یعنی آپ رات کو اگر بھول گئے ہیں تو آپ کو سمت ستارے دکھاتے ہیں کہ آپ قطب شمال کو دیکھیں، دب اکبر کو دیکھیں، برابر میں لائیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس طرف شمال ہے تو اس کی جنوب ہے، اور ادھر کا جنوب ہے تو پھر آپ ڈائریکشن کا معلوم کر سکتے ہیں کہ پھر مغرب کدھر ہے اور مشرق کدھر ہے۔ تو جس طرح ستارے راستہ دکھاتے ہیں، آقا نے فرمایا میرے تمام صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، وہ بھی راستہ دکھانے والے ہیں۔ پھر جو ایک کی راہ چلا وہ ہدایت پا گیا۔
تو اسی طرح نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، کسی ایک کی بھی گستاخی کرنا یہ کفر لاتا ہے۔ پھر جہاں تک آل پاک کا تعلق ہے تو آل پاک میں سے بھی کسی ایک کی بے ادبی کرنے کی نیت سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی منافق کہلاتا ہے اور کافر کہلاتا ہے، وہ بھی کفر ہو جائے گا۔ پھر صحابہ میں 4 کو اللہ پاک نے فضیلت عطا کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ درجے میں بڑے ہیں۔ ان 4 صحابہ کو اللہ نے فوقیت عطا کی۔ یا ناظرین، ایک یہ بھی بات سمجھتے چلیں کہ ان 4 کو اللہ پاک نے بعضوں کو ان اوصاف سے نوازا ہے، ان فضیلتوں سے نوازا ہے کہ جو ایک کو دی ہیں وہ دوسرے 3 کو نہیں دی، وہ دوسرے 3 کو نہیں دی۔ یعنی ایک صدیق اکبر کو اگر کچھ چند ایسی ادائیں، جیسے یہی سمجھ لیں صدیق اکبر کا شریعت نے کہا کہ سب سے بڑا تصدیق کرنے والا، تو کیا دوسرے تصدیق کرنے والے نہیں تھے؟ دوسرے بھی تھے۔ یہ جھگڑے کے لیے نہیں یہ باتیں کی جاتی، یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ صداقت میں امتیازی شان رکھتے تھے، وہ صدیق ہو گئے۔ عمر فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اب حق اور باطل میں فرق کرنے والے کیا دوسرے نہیں تھے؟ تمام تھے، مگر ان کو جو درجہ حق اور باطل میں اور عدل و انصاف کرنے میں جو درجہ عطا فرمایا وہ امتیازی شان ہے۔ عثمان غنی حیا کے پیکر، تو کیا دوسرے غنی نہیں تھے؟ سارے غنی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر سارا مال دے دیا، عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا، تو وہ بھی تو غنی تھے۔ مگر جو غنا میں شان اللہ پاک نے اور حیا میں شان عثمان غنی کو عطا کی، امتیازی شان تھی، سارے غنی تھے۔ مولا علی شجاعت کے پیکر، صبر و رضا کے پیکر مولا علی، تو کیا دوسروں میں شجاعت نہیں تھی؟ کیا دوسروں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ پہلو نہیں تھا، وہ عنصر نہیں تھا؟ سب میں تھا۔ مگر جو شان شجاعت اور رضا الہی کی حضرت علی کو عطا کی، وہ امتیازی شان تھی۔ تو بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ امت کی لڑائی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا، یہ چیزیں عطا کی جاتی کہ ایک ایک کا نام لے کر تو دوسرے کی معاذ اللہ فضائل کو گھٹاتا پھرے، اور ایک ایک کا نام لے کر دوسرے کے فضائل کو گھٹاتا پھرے۔ یہ امت کو لڑانے کے لیے نہیں تھی، یہ امت کے ایک وجود کو جسے مصطفیٰ نے جسد واحد کہا، اسے لخت لخت کرنے کے لیے نہیں کہی گئی تھی، یہ تو ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے ایک صحابی کو خلفائے راشدین میں سے ایک کو دی ہے، وہ دوسرے کو نہیں دی۔ وہ اس کی شان ہے، وہ اس کی عظمت ہے، وہ فضائل کے لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ان کی محبت پیدا ہو، تاکہ ان کا ادب پیدا ہو، تاکہ ان سے فیض ملے، تاکہ ان کے نقش قدم کو اپنایا جائے۔ جو صداقت کا فیض چاہیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملے، عدالت کا فیض چاہیے تو وہ حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے، غنا و حیا کا فیض چاہیے تو وہ عثمان غنی سے ملتا ہے، اور شجاعت و بہادری اور رضا الہی کا فیض چاہیے تو علی المرتضیٰ سے ملتا ہے، وہ مولا علی ہے۔ اور سارے فیضان پھر یہ بھی سن لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صداقت کا فیض صرف صدیق سے ملے گا تو علی سے نہیں ملے گا، عمر فاروق سے نہیں ملے گا، یا عثمان غنی سے نہیں ملے گا، سب سے ملے گا، سب سے ملے گا۔ تو بات کرنے کا مقصود ناظرین یہ ہے کہ یہ امت کو لڑائی جھگڑوں میں ڈالنے کے لیے اور ایک دوسرے کا کمپیریزن کرنے کے لیے اور ایک کو چھوٹا دکھانا اور ایک کو بڑے دکھانے کے لیے جو ایمان کی بربادی کا باعث بنتا ہے اس امت کی، اس لیے نہیں کہا تھا۔ جیسے رسولوں کو بعضوں کو بعض فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح صحابہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب آج کی گفتگو ہم حضرت مولا علی کے فضائل میں بیان کر لیں۔
اب یہ بھی ایک بات سن لیں کہ اب مولا علی کے دن ہو، جیسے رجب چل رہا ہے، اور رجب میں 13 رجب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں تشریف لائے، تو ان کی ولادت کا دن ہے، تو فصاحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی بات کریں، ان کی عظمت بیان کریں۔ جمادی الثانی گزرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت کی بات کی گئی۔ اب اگر رجب کا دن چل رہے ہیں اور اس میں ہم کسی اور صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اور ان کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، مگر جس کی بات ہو رہی ہے، یہ جس کے دن ہے ولادت کے، شہادت کے، اس کی بات کریں، یہ اچھا لگتا ہے، یہ خوبصورت لگتا ہے۔ اب محرم کے دن ہو اور 10 محرم الحرام ہو اور بات حضرت امیر معاویہ کی جائے، یہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نفس نبوت میں برابر ہیں، آل پاک کو اللہ نے الگ درجے دیے ہیں، صحابہ کرام کو اللہ پاک نے الگ درجے دیے ہیں۔ اور ایک اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا کہ یہ گھر والے ہیں، آل پاک گھر والے ہیں، صحابہ کرام در والے ہیں، نہ ان کی کوئی بے ادبی کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی بے ادبی کر سکتا ہے، کسی ایک کی بھی بے ادبی کرنے سے کفر آئے گا۔ آج کی گفتگو ناظرین ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں پڑھیں گے۔ اللہ اس امت کے حال پہ کرم فرمائے، اسے اتحاد عطا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت عطا کرے، اثار و قربانی کے جذبے پھر سے جنم لیں اور یہ امت جسد واحد کی طرح ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا کھویا ہوا وقار عالمی سطح پر وہ پھر سے بحال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔